अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख है 24 नवंबर 2024। मामला साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अडयाला जेल से जो इस्लामाबाद की जानिब मार्च की कॉल दी गई थी उस हवाले का है। और अब काफ़िले जो हैं वो इस्लामाबाद की जानिब रवां दवां हैं, मगर एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि इतलात ये हैं कि KPK से आने वाले जो काफ़िले हैं वो पंजाब की हदूद में दाखिल हो रहे हैं। और उस हवाले से जो वहाँ से विजुअल्स आ रहे हैं वो बड़े हैरान कुन हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे कबल भी मुख्तलिफ एहतजाजी मुजाहरे करती रही। जो गुज़श्ता अक्टूबर का जो मुजाहरा था, जो लोग यहाँ पर पहुँचे थे, उससे कई गुना ज़्यादा जो लोग हैं इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं। तो अब ये कहा जा सकता है कि जो अडयाला जेल का मकीन है वो शायद अगर उसे इस सिचुएशन का इदराक होगा तो वो बैठा मुस्कुरा रहा होगा। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे दाएं और बाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीट रिपोर्टर हैं, ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं। माया नाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को जिस तरह से इन्होंने कवर किया, तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि मौजूदा सूरत हाल पर हम इन दोनों से बात करते हैं। जनाब रिजवान गिलज़ई साहब और उमर जट साहब, सर बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने वक्त दिया। हम जरा ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो मौजूदा सिनेरियो है जिस लम्हे हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक तो काफिलों की सिचुएशन क्या है, कहाँ कहाँ तक पहुंचे हैं, और उसके बाद फिर हम इस पर बात करते हैं कि अगर ये कल के रोज इस्लामाबाद में पहुंचते हैं तो फिर सूरत हाल क्या बनती है। रिजवान भाई, आप ये बताएं कि लम्हे मौजूद में जो KPK से आने वाले काफिले थे, क्योंकि इंहिसार तो सारा इस वक्त KPK के ऊपर है और उसमें बलूचिस्तान के काफिले भी शामिल थे, तो मौजूदा सूरत हाल क्या है? बहुत शुक्रिया वसीम भाई। देखें, पंजाब से तो काफिले नहीं निकल सके हैं, वो हमने देखा। इसमें कोई शक नहीं कि शहरों में लोग निकले, लेकिन वो अपने शहर से बाहर नहीं निकल सके हैं, ज़ाहिर है रास्ते बंद हैं। और लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा के काफिलों पे सबकी नज़र है, थोड़ा सा बता देते हैं कि कौन सा काफिला इस वक्त कहाँ पे है। नॉर्मली ये इससे पहले जितने भी एहतजाज मार्चेस वगैरह हुए हैं, KP का काफिला एक ही काफिले की सूरत में वो मोटरवे के जरिए अटक आता था और वहाँ से क्रॉस करके वो आते थे। इस दफ़ा इन्होंने स्ट्रेटजी चेंज की थी और खैबर पख्तूनख्वा के काफिलों को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। एक तो मरकजी काफिला पेशावर से अली अमीन गंडापुर लेके निकले, और फिर स्वात और मालाकंड डिवीजन के जो काफिले थे वो उनके साथ कर्नल शेर खान इंटरचेंज से शामिल हुए। और इस वक्त वो काफिला मोटरवे जो M1 है उसके ऊपर जो अटक का मकाम है, जहाँ पे पंजाब की हदूद शुरू होती है, वो वहाँ पे दाखिल हो चुका है। यानी वो पहला जो उनको रुकावट आती है अटक पुल के ऊपर, वो अब क्रॉस करने का सिलसिला शुरू हो चुका है, यानी वो पंजाब की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। दूसरा जो काफिला है वो जो हज़ारा डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके साथ जो गिलगित बल्तिस्तान, ज़ाहिर है उसका रास्ता हज़ारा डिवीजन से होके आता है। तो एक तो गिलगित बल्तिस्तान का रास्ता खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो उसको सड़क मिलाती है, आपने देखा वो ब्लास्टिंग करके उसको बंद कर दिया गया था। फिर वो काफिले एक अल्टरनेट रूट है जो चिलास से बाबूसर टॉप से फिर होकर डिस्ट्रिक्ट मानसरा के साथ वो लगता है, वो वहाँ से कुछ काफिले आए और वो हज़ारा डिवीजन के काफिलों के साथ शामिल हुए। फिर जो कश्मीर को इस्लामाबाद के साथ, ये पंजाब के साथ मिलाने वाला जो रास्ता था वो भी बंद था, रुकावटें थी। तो वो फिर कश्मीर का जो उन्होंने रास्ता इख्तियार किया कि मुजफ्फराबाद से मानसेरा, और फिर वो हज़ारा डिवीजन के काफिलों के साथ शामिल हुए हैं। तो वो काफिला बजाय मोटरवे हज़ारा इंटरचेंज पे जाने के, उन्होंने हरीपुर से जो खानपुर रोड जो टेक्सला के साथ लगती है उस रोड का इंतखाब किया। और उस रोड के ऊपर इस वक्त जो सिचुएशन है, अभी मेरी थोड़ी देर पहले उस काफिले में शरीक लोगों से बात हुई थी, वो टेक्सला के करीब पहुंच चुका है, और टेक्सला पंजाब की हदूद में वो भी काफिला जो है वो पंजाब में दाखिल हो चुका है। उस काफिले की जो नंबर्स हैं उसके हवाले से अगर बात करें तो वो इस वजह से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर्स उनको कहेंगे कि उसका एक जो फ्रंट है, जो हेड है, वो टेक्सला के मुकाम पर है, और जो पूरा खानपुर रोड है जो जाके हरीपुर के साथ मिलता है, वहां पर गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। तो उससे जो हजारों गाड़ियां अगर आप उसको काउंट करें तो नंबर बहुत बढ़ जाता है। फिर जो तीसरा काफिला जो तीसरे हिस्से में इन्होंने डिवाइड किया था, वो जो खैबर पख्तूनख्वा के जो जनूबी अजला हैं और जो एक्स फाटा के अजला हैं, उनमें जैसे डेरा इस्माइल खान है, टांक है, बनू है, करक है, साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, और इसके अलावा जो आपने भी कल बताया था कि जो बलूचिस्तान से आने वाले काफिले थे वो कल रात ये खान पहुंच चुके थे, और उनकी जो नंबर था बलूचिस्तान के काफिलों का, वो भी जो एक्सपेक्टेड था, लोगों ने इंतजाम किया हुआ था, वो उससे बहुत बढ़ के था, और उनके लिए फिर बहुत अलग से इंतजाम करना पड़ा। वो काफिले कल DI खान से, फिर जो DI खान से मोटरवे मिलाती है M1 के साथ, जो हकला DI खान रोड है, M14 जिसको कहते हैं, वो काफिले उस रोड के ऊपर आए, और वहां से फिर उनको जो सपोर्ट मिली है वो
میاں والی سے ملی ہے کہ میاں والی موٹر وے بھی داؤد خیل عیسیٰ خیل کے مقام پر ملتا ہے، تو وہ ان کے ساتھ اس موٹر وے پر شامل ہو چکے ہیں، اور اس وقت وہ قافلہ بھی M14 کے اوپر رواں دواں ہیں، رکاوٹیں ہیں لیکن وہ رکاوٹوں کو عبور کرتا ہوا رہا ہے کیونکہ نمبر بہت زیادہ ہے۔ یہی آج لاہور میں بھی لوگ انتظار کرتے رہے کہ وہاں پہ اتنا کراؤڈ ڈیولپ ہو جائے کہ ہم پھر آگے ایک پوری فورس کے ساتھ بڑھیں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ لاہور میں آپ کو پتہ ہے کہ آج لاہور مکمل طور پر بند تھا، وہ بعد میں ہم ڈسکس بھی کریں گے اس کے اوپر، لیکن ابھی تک کی سچویشن یہ ہے کہ اس وقت جو قافلے خیبر پختونخوا کے ہیں وہ پنجاب کی حدود میں آ چکے ہیں۔ اچھا، جو اسلام آباد پنڈی کی جو صورتحال ہے وہ آپ نے دکھائی بھی، جو وہاں پہ فیض آباد کے اوپر، وہاں پہ اس وقت جو ایکسپیکٹڈ تھا کہ آج لوگ آئیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو خیبر جو پی ٹی آئی کے یوتھ ونگ اور انصاف جو ان کی اسٹوڈنٹس یونین ہے، اس کے لوگوں پہلے سے ہر پنجاب کے چھوٹے بڑے شہر میں جو ان کے کارکنان تھے 20 سے 25-30 لوگ وہ اسلام آباد پنڈی میں آ گئے تھے، اور ان کو آج یہ ٹاسک ملا تھا کہ وہ فیض آباد کے مقام پر اکٹھے ہوں گے۔ پھر شیر افضل مروت کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ وہ سینٹ ڈولس پول پر اکٹھے ہوں گے، لیکن پھر اسٹریٹجی تبدیل کی گئی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ جب تک باقی اضلاع اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے تینوں قافلے اسلام آباد کے قریب نہیں پہنچ جاتے تو پنڈی اسلام آباد کے وہ لوگ جنہوں نے آ کر مزاحمت کرنی ہے یا رکاوٹیں ہٹانی ہیں ان کو اب روک دیا گیا ہے، اور یہی طے ہوا ہے کہ جب کل ایکسپیکٹڈلی یہ سب قافلے اسلام آباد کے قریب پہنچ جائیں گے تو پھر پنڈی اسلام آباد والے بھی اپنے گھروں سے نکل کے اور پھر یہ سارے پروسیس میں شامل ہوں گے۔ عمر ظاہر صاحب یہ بتائیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں نکلے، پریس کانفرنسز بھی آج ہوئی، اس سے پہلے پروپیگنڈا بھی کیا گیا، ایون کہ زیادہ دور نہیں جاتے، اکتوبر کی بات ہے، آپ لوگ تب قافلے میں بھی شریک تھے، اور جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک چائے کی پیالی پہ پورا کے پی کے کا قافلہ بھیج دیا تھا، اس کے باوجود آج ہم دیکھ رہے ہیں جو فوٹیجز اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف سر ہی سر نظر آ رہے ہیں، سر کی وجہ بنی؟ سب سے پہلے تو اپنا وسیم صاحب، ایک آپ نے ویڈیو بھی تھوڑی دیر پہلے دیکھی ہوگی، شاید آپ کی نظروں سے گزری ہو، کہ وزیر داخلہ صاحب جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر کے اندر بیٹھ کر اور دن کی روشنی میں خالی جگہوں کا وزٹ کر رہے تھے، اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہم نے ہر جگہ سیٹنگ کر دی ہے اور کوئی بھی داخل نہیں ہوا، اور ان کے جو پولیس کے لوگ ہیں وہ بھی یہی سوچ رہے تھے کہ پنڈی اسلام آباد میں بالکل سکون ہے، لوگ نہیں نکلے، کوئی بھی نہیں نکلے۔ میں نے کل بھی یہ کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں، اگر آج رات کو ہی اسلام آباد کے قریب یہ پشاور اور جو رضوان بھائی نے ڈیٹیل بتائی ہے جن کا قافلوں کی، وہ یہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو صورتحال بہت مختلف نظر آئے گی۔ میں سوشل میڈیا پہ نا بار بار ایک ہی چیز دیکھ رہا تھا، وہ حماد اظہر صاحب کا بھی لاہور کی بات کی رضوان بھائی نے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ یار پنجاب کے صدر ہیں، تو وہ ٹویٹر پہ یہ چل رہا تھا کہ ایکس پے کہ وہ بڑا سرپرائز دیں گے، تو میں ایک تو ان کے سرپرائز کا انتظار کر رہا ہوں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نکلے تھے، وہ بھی گاڑی کے اندر بیٹھ کر انہوں نے ایک ویڈیو بنائی، وہ بھی نظر نہیں آئے۔ اچھا، شیخ وقاص صاحب بھی مجھے نظر نہیں آئے، شاید ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں بیٹھ کر جو رد عمل میڈیا اسٹریٹجی ہے وہ بنا رہے ہوں، وہ وہاں پر دے رہے ہوں، ورک فرام ہوم۔ اچھا، اس کے بعد سب سے بڑی بات کہ شاید بیرسٹر گھور صاحب نے اپنے آپ کو ایک اچھا میسنجر ہی سمجھ لیا ہے، کیونکہ وہ اب جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ بھی اچھا، یہ آپ کے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ 24 نومبر کی فائنل کال ہے، یہ بریک وارداتیے ہیں، یہ بڑا اس ٹائم پہ ہماری قیادت کو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ بھائی آپ کی قیادت شاید کھٹک بھی ہے، آپ کی قیادت علی امین گنڈا پور ہے، آپ کی قیادت وہاں پر موجود جو کارکن ہیں، جو سہیل، امینا، ایک لمبی فہرست ہے ان کی جو مسلسل ہر احتجاج پر آتے ہیں، ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ سکون سے گھر بیٹھیں، کوئی میسج جو پیغام رسانی کی جانی ہے۔ بیرسٹر گور صاحب چیئرمین ہے، صبح سے آپ نے ایک تصویر ان کی دیکھی ہے کہیں پی ٹی آئی کے جھنڈے کے پیچھے؟ ان کو کسی نے کہہ دیا ہوگا کہ سر جب ٹاکس یہ سی بی ایمز ہوں گی تو وہ پھر بیرسٹر گور صاحب جائیں گے، تو ہو سکتا ہے بیرسٹر گور صاحب اس وجہ سے، میں مارجن دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس وجہ سے وہاں پر اپنے کسی خفیہ مقام پر موجود ہوں۔ بہرحال لوگ پوچھ رہے ہیں، ظاہر ایسے موقع پر تو انہیں خفیہ مقام چاہیے ہوتا ہے، لیکن بہرحال اب اس ساری چیزوں کے باوجود دیکھیں، ہم پہلے بھی کہتے تھے وسیم بھائی اور اب بھی کہتے ہیں کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ہے نا، یہ صرف اور صرف عمران خان کا کارکن ہے، یہ بیچ میں نہ علی امین گنڈا پور کو دیکھتا ہے، نہ یہ بشرا بی بی کو دیکھے گا، نہ یہ بیرسٹر گوہر کی وہاں پر کوئی ان کے سامنے کوئی سہ ہے، یہ صرف اور صرف عمران خان کی کال پر ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص اس نے ایسی کال دی ہے کہ اس ٹائم پہ آپ کو پاکستان کی سڑکوں پر، وہ کراچی سے شروع کریں، تھوڑا تھوڑا ہی صحیح، سندھ سے بھی ویڈیوز آ رہی ہیں،
تو گلگت تک جائیں تو پورے ملک کا جو نظام ہے وہ ختم کیا انہوں نے، مواصلاتی نظام کو بریک کیا تاکہ لوگوں کی اسلام آباد تک ایکسیس نہ ہو سکے. لیکن اس کے باوجود بھی خیبر پختونخوا، جنوب بلوچستان، ہزارہ اور باقی اضلاع سے لوگ پہنچ چکے ہیں اس ٹائم پنجاب کے اندر. اور جیسے ہی وہ جو ان کا پوائنٹ ہے، اچھا اس بار جو کوآرڈینیشن ہے ان تمام قیادت اور قافلوں کے درمیان وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. تمام میں نے یہ دیکھا ہے پہلے، اس سے پہلے بھی ہم کور کرتے رہے ہیں. اب مسلسل کچھ لوگوں کی شاید یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ جو، کیونکہ سوشل، آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا اس ٹائم پہ بند، کوئی چیز بھی نہیں دکھا رہا. قافلوں کے حوالے سے تمام میڈیا چینلز کے جو رپورٹرز ہیں، ڈی ایس این جیز ہیں، وہ تمام الائن کی گئیں ہر جگہ پہ، کیونکہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہو رہا تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ وہاں پر موجود ہیں. صبح 8 بجے سے شاید یہ تمام لوگ موجود ہیں اور ابھی بھی لوگوں کی ڈیوٹیاں ہوں گی، رات بھر ڈیوٹی دیں گے. لیکن ایک ٹکر، ایک خبر، ایک فوٹیج جو ہے وہ اس فائنل کال کے حوالے سے نہیں چلی. چلتا پتہ کیا رہا ہے، یہاں پر اتنے کنٹینر لگا دیے اور یہاں پر پولیس کتنی نفری ہے. آئی جی پنجاب کے نعرے کہ بھئی آئی جی بلوچ اسلام آباد جو ہیں علی رضا صاحب، ان کے نعرے جو ہے نا وہ اس ٹائم پہ ویڈیو سب سے زیادہ، مجھے تو لگتا ہے کہ شاید وہ بھی ٹک ٹاک پہ جاتی ہوں گی تو زیادہ وائرل ہوتی ہوں گی. وہ جس طریقے سے نعرے لگوا رہے ہیں نا اس ٹائم پہ لوگوں سے، اپنے اہلکاروں سے، یقین کریں میں تو یہ ہوں کہ اہلکار بھی پیچھے کھڑے ہو کے کہندے ان کے یار اس بندے نے سانو کیڑے کم لاتا ہے. اچھا، وہ جو آپ ٹی وی چینلز کی بات کر رہے تھے، ہم بھی اس کا حصہ ہیں فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی. آج صبح سے میں ڈیوٹی پر تھا تو جب بھی ہم بیپر دیتے تھے تو ایک سوال ضرور ہوتا تھا. 8 بجے ہی مجھ سے پہلا یہ سوال ہوا کہ کتنے لوگ پہنچے ہیں. اچھا، تو میں نے کہا کوئی نہیں پہنچا. تو کیا آگے سے سوال ہوا کہ یہ سوچا جائے کہ احتجاج کی کال فلاپ ہو چکی ہے. تو فوکس آج بھی یہی تھا کہ دکھانا یہ ہے کہ لوگ نہیں پہنچے. اب مجھے لیکن پتہ کیا، وہ پھر اس پہ رضوان صاحب ہو سکتا ہے کہ عقل آ گئی ہوئے کہ ادھر اسی دکھاواں گے اسلام آباد کوئی نہیں پہنچیا، تو جڑا اسلام آباد دے ارد گرد لوکاں ہزاراں لکھاں لوکاں دا ہجوم ہے، وہ لوکی کہن گے نہیں کہ یہ صرف اسلام آباد دی رپورٹنگ کرتے رہے، بننے تے اوتے لوکی آ کے کھلوتے نے، انہاں دا نہیں دستے. ویسے یہ ٹی وی چینلز کے اوپر نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک قسم کا احسان ہے. جس طرح کی رپورٹنگ کروائی جاتی تھی اس سے بہتر ہے کہ دکھاؤ ہی نا، تاکہ عوام مزید متنفر نہ ہو. عمر جیسا کوئکلی مجھے بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں اطلاعات کے مطابق اور آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ کل ہم وہ دن سمجھیں کہ جب یہ قافلہ اسلام آباد پہنچیں گے. وہ میں آپ کو وسیم صاحب یہ کہا ہے کہ یہ ابھی میں اور رضوان بھی ڈسکس یہ کر رہے تھے کہ جو پلان ہے وہ ثوابی میں رکنے کا ہے. اب یہ انبار جس کا انہوں نے ذکر کیا وہاں سے یہ کراس کر کے بھی تھوڑی دیر پہلے کو اٹک کی خبر بھی آ رہی تھی. سب سے زیادہ پرابلم جو ہے نا وہ کمیونیکیشن چونکہ بند ہے اور نہیں لوگوں کو پتہ چل رہا. فوٹیجز بڑی مشکل، میں جانتا ہوں یہ جو فوٹیجز لوگ بھجوا رہے ہیں نا اس قافلے کے ساتھ موجود جو لوگ، مجھے پتہ انہیں کتنے کلومیٹر دور جا کر اور کسی گھروں میں جا کر انٹرنیٹ ڈھونڈنا پڑتا ہوگا. تصویر آ گئی ہے جی، یہ اٹک پل پہ قافلہ ہے، اگر آپ دیکھ سکیں اس میں فیصل جاوید صاحب نے. تو اس کا مطلب ہے کہ رکاوٹیں ہٹا کر یہ بڑی تیزی سے، بڑی رکاوٹ وسیم ملک صاحب. اور یہ کہا گیا تھا، سوری، یہ کہا گیا تھا کہ 20,000 کے قریب کوئی نفری ہے جو صرف اٹک پل پہ تعینات کی گئی ہے. اچھا، وہ اٹک پہ ویسے نارملی اسٹریٹجکلی اگر دیکھا جائے نا تو وہ اٹک پہ اتنی نفری رکھتے نہیں ہیں، کیونکہ اٹک جو ہے نا وہ صرف پل ہے اور وہ ایک مطلب اسٹریٹ راستہ ہے. وہ لوگ اکثر اس طرح کرتے ہیں کہ وہ پانی اگر کم بھی ہوتا ہے نارملی ان دنوں میں تو وہ پل کراس بھی کر جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہوگا فوٹیجز لاسٹ ٹائم میں لوگ پانی کراس کر رہے تھے. جو انہوں نے زیادہ فورس ڈپیوٹ کی ہوئی ہے نا وہ کٹی پہاڑی کے اوپر ہے. کٹی پہاڑی مطلب سوری آپ سمجھنے کے لیے، ہمارے آڈینس کے لیے، پچھلی بار بھی کٹی پہاڑی کا بڑا ذکر ہوتا ہے، آپ وہاں ساری رات رپورٹ بھی کرتے ہیں. اس وقت جہاں قافلہ موجود ہے کٹی پہاڑی ابھی آنی ہے جی، آنی ہے، تقریباً کچھ 10 سے 15 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اس کے بعد جو یہ پل ہے نا کٹک پل، اس کے بعد اگلا جو پل آئے گا وہ ہرو پل ہوگا. ہرو پل کے ساتھ ہی پھر ہزارہ انٹرچینج کا جو وہ ریسٹ ایریا ہے وہ آئے گا اور اس کے بعد کٹی پہاڑی آئے گی. اچھا، ہزارہ جو ریسٹ ایریا ہے وہاں پہ بھی اب لوگ پہنچ چکے ہیں اور نارملی یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ اگر رات کو قیام کرنا ہو تو ریسٹ ایریا پہ قیام بھی کر لیتے ہیں لوگ، کھانے پینے کا چیزیں بھی مل جاتی ہیں. اور اس کے بعد پھر آگے کٹی پہاڑی آتی ہے، اور کٹی پہاڑی کے اوپر جو یہ آپ نے جس کا ذکر کیا نا کہ زیادہ فورس جو 20,000 لوگ وہاں پہ رکھے گئے ہیں وہ کٹی پہاڑی پہ رکھے جاتے ہیں. وہ اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ کٹی پہاڑی موٹر وے کا وہ ایریا ہے کہ دونوں اطراف سامنے پہاڑیاں ہیں. پولیس جو ہے وہ اوپر اپنی پوزیشن سنبھال لیتی ہے اور وہاں سے ان کے لیے شیلنگ کرنا، ربر بلٹس کرنا وہ آسان ہوتا ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے پہلے کہ وہ کنٹینرز تک پہنچ کے اس کو ہٹائیں وہ ادھر سے ان کو فیس کرنا پڑتا ہے. اب پی ٹی آئی والے کرتے گئے ہیں کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے وہ کٹی پہاڑی کو بہت کلوزلی کور کیا تھا. لوگ پھر یہ کرتے ہیں کہ پہاڑوں کے اندر جاتے ہیں اور پولیس کے ساتھ کلوز کامبیٹ میں آ کے پولیس والوں کو وہاں سے دھکیلنے پہ مجبور کرتے ہیں.
لاسٹ ٹائم یہ ہوا تھا وسیم ملک صاحب، یہ ہم تھوڑا سا اپنی صحافتی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ہم نے وہ فوٹیجز نہیں چلائی تھی، لیکن لوگوں نے ان پہاڑوں کے اندر جا کے پولیس والوں کو ساتھ، چونکہ کلوز کمبیٹ میں جب آئے تھے تو ان کے اوپر انہوں نے پکڑ لیا تھا، پولیس والوں کو قابو کر لیا تھا. تو جو خیبر پختونخوا سے آدھا سچ نہ بتائے نا، پورا سچ بتائے نا. ان کی وردیاں انہوں نے اتار کے بھائی وہ لٹکائیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایسے مناظر پاکستان میں ہم ویسے ہی ذمہ داری، صرف پولیس والے نہیں تھے، ہاں اور بھی جو وہاں فورسز تھی. سو بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایک بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دفعہ بھی ان کو وہاں پہ اس کا سامنا کرنا پڑے گا، پولیس کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا، تبھی وہ راستہ کلیئر ہوگا. ادروائز وہ راستہ اتنا مشکل ہے کہ پی ٹی آئی سے وابستہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اقتدار میں آئیں گے تو سب سے پہلے یہ جو پہاڑیاں ہیں اس کو ختم کریں گے. اچھا کوئکلی اب آپ دونوں سے، کیونکہ سفر کا بھی آپ کو اندازہ ہے، قافلوں میں جس تعداد میں لوگ موجود ہیں اور جو رکاوٹیں ہیں، کل ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ لوگ اسلام آباد پہنچ جائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اگر کٹھی پہاڑی، اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں پہ ان کو کتنی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ پہلے سے زیادہ فورس ہے، لیکن یہ بھی مت بھولیں کہ جو آنے والے ہیں وہ بھی پہلے سے زیادہ ہیں. تو یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں پہ کتنی پی ٹی آئی کتنا جلدی اس کو کلیئر کروا لیتی ہے. اگر تو جیسے ان کا یہ ہے کہ اب رات کے ٹائم وہ نہیں جائیں گے وہاں پہ، یعنی اگر یہ اس وقت ایک بڑی رکاوٹ دور ہو گئی ہے، ہرو پل والی بھی رکاوٹ دور ہو جائے گی، وہ خالی کنٹینر ہٹانے ہوتے ہیں، ان کے پاس مشینری ہے، وہاں فورس اتنی نہیں ہوتی، جو فورس ہوگی وہ کٹی پہاڑی پہ ہوگی. اب یہ ہم دیکھنا پڑے گا، اب تھوڑی دیر میں یہ صورتحال واضح ہو جائے گی کہ کٹی پہاڑی کو یہ انگیج کرتے ہیں رات میں یا کل صبح کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی پھر انہوں نے جب بہت زیادہ ایفرٹ کی پھر وہیں ریسٹ ایریا پہ قیام کیا، اور اگلے دن کی روشنی میں، کیونکہ رات کی روشنی میں آپ کا مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے، تو صبح پھر انہوں نے اب آسانی اس کو عبور کر لیا تھا. تو اگر کل صبح اس کو عبور کر لیتے ہیں تو کل شام میں کسی وقت بھی یہ قافلہ اسلام آباد پہنچ سکتا ہے. جڑ صاحب آخری سوال، معذرت آپ کو بڑا وقت لے لیا میں نے. آپ کل سے یہ کہہ رہے تھے کہ جو پی ٹی آئی ہے آپ سمجھیں کہ یہ ٹیسٹ میچ کھیل رہی ہے اور اسٹریٹجی تبدیل ہوئی ہے، تو اب جیسے رضوان صاحب نے بھی کہا کہ کٹی پہاڑی وہ کروشل پوائنٹ ہے جو یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ لوگ اسلام آباد کب پہنچتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، کل یا پھر پرسوں یا پھر مزید بھی کیا 2-3 روز آگے ہو سکتے ہیں؟ اچھا اپنا وسیم بھائی، اس میں نا جو رضوان صاحب نے کہا ہے نا کہ وہ کٹی پہاڑی مشکل ہوگی، وہ ایک تو میں بتاؤں کہ وہ مجھے یہ بھی ہے کہ پہلے تو کیونکہ کٹی پہاڑی کراس کر کے رضوان بھائی ہزارہ کا انٹرچینج ہے، جو کٹی پہاڑی ہے وہ کراس کر کے ہے یا اس سے پہلے ہے؟ جب ہزارہ انٹرچینج کراس ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر کٹی پہاڑی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی تو ان کی اسٹرینتھ جو ہے، کے پی کی اسٹرینتھ بھی بہت زیادہ ہے، اور جو ہزارہ سے لوگ آ رہے ہیں وہ بھی بہت اسٹرینتھ میں ہیں، تو وہ اتنی تعداد ہے ان کی ہو جائے گی کہ ان کے لیے شاید اتنا پرابلم نہ ہو. اس دفعہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے کچھ لوگ کٹی پہاڑی جو قافلے آنے تھے تو ایک پلاننگ یہ بھی تھی کہ کٹی پہاڑی سے آگے جو کچھ علاقے ہیں وہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں تو یہ وہاں سے ان کو انگیج، جب زلفی بخاری وغیرہ نے وہیں پہ تو یہ ادھر سے انگیج کریں گے، تاکہ کیونکہ پولیس نے وہاں پہ بڑی بھاری تعداد میں ڈپلائمنٹ کی ہوئی ہے، تو وہ ہو سکتا ہے دونوں طرف سے ان کو انگیج کرنے کی کوشش. باقی اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں تو سب سے بڑا جو ٹاکرا ہوگا اس کا پی ٹی آئی کا وہ ہوگا 26 نمبر کے اوپر. ایک بار تو 26 نمبر پہ علی امین گنڈا پور صاحب یوں پہنچ گئے تھے، تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ یوں جاتے ہیں یا پھر وہ وقادہ ریزسٹنس، تو پھر سمجھے وہ شارٹ کٹ جو ہے وہ مارگلا ایونیو سے جو شروع ہوتا ہے، نہیں وہ جیسے ہی ان کو مطلب اگر یوں والا جانا ہے نا تو پھر تو وہ ملک صاحب جیسے کہتے ہیں کہ چائے کی پیالی پہ دیکھنا یہ ہوگا کہ اس بار کیا اگر ریزسٹ ابھی تو بشرا بیوی بھی ان کے ساتھ ساتھ آ رہی ہیں، تو اگر وہ ریزسٹ کرتے ہیں تو پھر دیٹ ول ٹیک سم ٹائم. اور لیکن جیسے ہی یہ پشاور ٹول پلازے کے قریب ہوں گے آپ پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کو سڑکوں پر دیکھیں گے. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. ناظرین یہ اب تک کی صورتحال تھی، اس حوالے سے جو بھی فردر ڈیولپمنٹ ہوں گی اسی پلیٹ فارم سے آپ کو آگاہ رکھیں گے. اجازت دیجیے گا، اللہ کے بعد.